अस्सलाम वालेकुम, आप देख रही हैं प्रोग्राम हर जाविये से। मैं हूं आपके साथ शुमाइला। नाज़रीन, भारत की ढिठाई का पूरे खित्ते में जवाब नहीं है। मकबूजा जम्मू और कश्मीर पर गासिबाना कब्जे के बाद मोदी बेलगाम होता चला जा रहा है। कश्मीर में हिंदुओं की सीटें बढ़ाने, मुस्लिम वोट बैंक तकसीम करने के लिए नई हदबंदियां की गई हैं। हालांकि भारतीय हल्का बंदियों को इलाकाई मरकजी इदारे के तमाम रहनुमाओं ने मुस्तरद कर दिया है। आर्टिकल 370 और आर्टिकल 35A के खिलाफ भारतीय सुप्रीम कोर्ट में 80 से ज्यादा दरखास्तें भी दायर की गई हैं। इंतखाबी फहरिस्तों के मुताबिक 60% से ज्यादा गैर इलाकाई अफराद शामिल किए गए हैं। पहले से मौजूद सियासी जमातों को कमज़ोर करने के लिए 7 नई सियासी जमातें भी बना दी गई हैं। इसके अलावा मकसद ये है ताकि मुस्लिम वोटर्स को तकसीम किया जा सके, मुस्लिम वोटर्स को कम किया जा सके। इसके अलावा हुर्रियत रहनुमाओं की अगर बात की जाए तो उन्हें कैद किया गया है, नज़रबंद किया गया है और इसी नज़रबंदी के दौरान, इसी कैदोबंद के दौरान कत्लेआम के वाक़यात भी हमारे सामने आते रहे हैं। मईशत की अगर बात करें मकबूजा जम्मू और कश्मीर की, तो यौमिया 367 करोड़ रुपए का नुकसान सिर्फ 2 सालों में मकबूजा कश्मीर की मईशत को पहुंचाया गया है। कश्मीरी नौजवानों को बेरोजगार कर दिया गया है, ओछे हथकंडे इस्तेमाल किए जा रहे हैं, सकाफत को तबाह बर्बाद किया जा रहा है, मीडिया पर पाबंदी लगाई जा रही है। कश्मीरी नौजवान लेकिन इसके बावजूद जिंदा दिल हैं, अपनी आज़ादी की जद्दोजहद को जारी रखे हुए हैं। 5 अगस्त को यौम इस्तेहसाल कश्मीर भी मनाया जाएगा। फिर हम ये भी देख रहे हैं कि इन तमाम तर इक़दामात के बावजूद जो कश्मीरी हैं उनका जज्बा किसी तौर पर कम नहीं हो रहा है। मोदी चाहे जितने भी हथकंडे इस्तेमाल कर ले, जितने भी मजालिम ढाले, लेकिन कश्मीरियों की आवाज़ को दबाया नहीं जा सकता है। इसके अलावा आज के प्रोग्राम में हम कुछ मुल्की सियासी सूरत हाल की बात करेंगे। सियासी बयानबाजियों का सिलसिला जारी है, जोड़ तोड़ भी हो रहे हैं, मुलाकातें भी की जा रही हैं और आज वज़ीर आज़म ने एक तकरीब से खिताब किया और इस बात को वाज़े किया कि उन्हें ये ताने दिए जा रहे हैं कि वो इस्टेब्लिशमेंट के आदमी हैं, लेकिन वज़ीर आज़म का इस हवाले से मौक़िफ़ ये है कि कोई कुछ भी कहे उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो सवाल ये है कि क्या वज़ीर आज़म का ये बयान दुरुस्त है? इसके अलावा आज हमने ये भी देखा कि PTI पार्लियामेंटेरियंस यानी परवेज़ खटक की पार्टी ने तहरीक इंसाफ को इंतखाबी इत्तेहाद की पेशकश कर दी है। क्या तहरीक इंसाफ के लिए यह काबिल कबूल होगा? इसके अलावा PTI रहनुमा इफ्तिखार दुरानी को इस्लामाबाद से आज गिरफ्तार किया गया है और नई मरदमशुमारी के नताइज की मंजूरी के लिए मुश्तरका मफादात कौंसिल को समरी भी अरसाल कर दी गई है। इसके अलावा कुछ मईशत की बात करेंगे। मईशत से बड़ी अच्छी अच्छी खबरें आ रही हैं और माशाल्लाह कहना बहुत ज़रूरी है। पाकिस्तान और ईरान के दरमियान जो है वो एक 5 साला स्ट्रेटेजिक तिजारती मुआहिदा तय पा गया है और वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ने यह कहा है कि तिजारत, इसके अलावा मईशत, आर्ट, एनर्जी और बाहमी ताउन के लिए मज़ीद जो तजावीज़ हैं वो ज़ेर गौर हैं। तो ये जो मुआहिदा तय पाया है ईरान के साथ, ये हमारी मईशत को कितना सहारा देगा, कितना मुस्तहकम करेगा और मुस्तकबिल में जाके हमारे लिए कितना फ़ायदेमंद साबित होगा, इस पर आज हम अपने प्रोग्राम में बात करेंगे। अपने मेहमानों से मैं आपका तारुफ करवा देती हूँ। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद काशिफ रफ़ीक हमारे साथ मौजूद हैं, मुनव्वर बट ब्यूरो चीफ लाहौर और ब्यूरो चीफ कराची इम्तियाज़ खान फराहन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले काशिफ, कश्मीर में हिंदुओं की सीटें बढ़ाने, इसके अलावा मुस्लिम वोट बैंक को तकसीम करने के लिए जो नई हदबंदियाँ की गई हैं, मज़मूम मकासद से आपको लगता है कि निहत्ते कश्मीरियों के जज्बे को कम किया जा सकता है या उन्हें दबाया जा सकता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुमाइला, यकसू किस्म के हट दर्म बेदर्द हुक्मरान का नाम है मोदी, जिसने ये तय कर लिया कि उसने हर हाल में हर तरीके से अपना तसल्लुत कायम रखना है और अपनी जो पार्टी है या उसकी जो हुक्मरानी है उसको तीसरे डेमोक्रेटिक दौर के लिए भी उसकी राह हमवार करनी है। और वो जब भी इलेक्शन के करीब जाएगा, जब भी इलेक्शन वहाँ पे होने के दर पे होंगे, तो एक बात क्लियर होगी कि वो पाकिस्तान के खिलाफ और पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने वाली पॉलिसीज और अमल दरामद और इक़दाम उठाएगा और उस पॉपुलर सेंटीमेंट को भारत में उसका प्रचार करेगा और वहाँ से जो एक्सट्रीमिस्ट हिंदू हैं उनको वो मैनेज करेगा। ये जो आज हम हैयत देख रहे हैं मकबूजा कश्मीर में, जो नई हल्का बंदियाँ की जा रही हैं, नई सियासी
जमातें तश्कील दी जा रही हैं और नए से नए वहाँ पे वेंचर्स क्रिएट किए जा रहे हैं। ये तमाम का तमाम जो मामला है ये नताइज है, लेकिन असल में जो तसलसल है वो वही है जो कई साल पहले शुरू हुआ, जो 2019 में शुरू हुआ 5 अगस्त को। ये 5 अगस्त 2019 को मोदी ने प्लान किया था कि उसने किस तरीके से मकबूजा कश्मीर में एक हार्ड कोर फंडामेंटल हिंदू ज़ेन के शख्स की हुकूमत बनानी है, कैसे वहां पे उसने ऐवान पे कब्जा करना है, कैसे उसने वहां से लोगों को मुंतखब करवाना है। और ये सिर्फ मकबूजा कश्मीर में नहीं है, ये तमाम का तमाम मामला इंडिया के अंदर भी है, जहां पे असल में मुसलमान अक्सरियती इलाके थे, स्टेट्स थे, वहां पे भी यही काम हुए, बलवे हुए, मारदाड़ हुई, ताकि वहां से भी जो मुस्लिम वोट है उसको क्रश किया जाए, तकसीम किया जाए या डरा धमका के अपने साथ मिला लिया जाए। और उसके बाद ये होगा कि यहाँ पे हमारी हुकूमतें हैं, हमारी पॉलिसियों को तवालत मिल गई, तसलसल मिल गया, क्योंकि यहाँ पे जमहूरियत नाम का तो चीज है ही नहीं। यहाँ पे इंसानी हकूक के ऊपर बात करने वाला कोई है नहीं, यहाँ पे तो हटधर्मी है। वो मोदी साहब साल से करते आ रहे हैं। ये तो वो हटधर्म आदमी है जो खुद कत्लों में इन्वॉल्व थे लेकिन प्राइम मिनिस्टर बन गए, और जो अमेरिका इनकी एंट्री पे बैन लगाता था वो अब इनको गले लगाता है। लेकिन यहाँ पे जो अलमिया है उस सिविलाइज्ड वर्ल्ड का है, जिसको ये तकलीफ है कि पाकिस्तान में कुछ लोगों के बुनियादी इंसानी हकूक सल्ब हो गए। उनको ये क्यों नजर नहीं आ रहा कि यहाँ पे जो ये काम इक़दामात मोदी की तरफ से हो रहे हैं वो उसके ऊपर क्यों नहीं बोलते, क्यों यूएन के अंदर वो पॉइंट नहीं उठाते? सिर्फ उसकी वजह ये है कि बड़ी मईशत है, बड़े लोग हैं, बुग़्ज़ पाकिस्तान में, बुग़्ज़ सी पैक में, बुग़्ज़ चाइना पाकिस्तान दोस्ती में, बुग़्ज़ ईरान पाकिस्तान दोस्ती में, बुग़्ज़ सऊदीया पाकिस्तान दोस्ती में जो है वो तमाम के तमाम मोदी के साथ जानबूझकर कर ये तमाम सूरत हाल आलमी सतह पर नजरों से ओझल रखी जा रही है। इम्तियाज साहब, आप क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, ये उसकी इलेक्शन कैंपेन का हिस्सा है गुज़िश्ता, और जो वहाँ पे ज़राए बताते हैं वो तेज़ी से उस तरफ गामज़न है नरेंद्र मोदी के 30वीं मरतबा भी हैट्रिक करे और गवर्नमेंट में आ जाए, ये उसका हिस्सा है। अगर कांग्रेस को या नरेंद्र मोदी जैसी जमातों को इक़्तिदार में आने से रोकने के लिए, और कांग्रेस की कामयाबी में मुस्लिम वोटर का बहुत बड़ा हाथ होता था, उसके बाद ज़ाहिर क्रिश्चियन वोटर थे और दूसरे वोटर्स आते थे, उसने क्रैश कर दिया है प्रैक्टिकली, मैनेज नहीं होने दे रहा। वो कम से कम नॉन हिंदूज जो वोटर्स हैं उसको मैनेज नहीं होने दे रहा, कि इतना खौफ पैदा कर दिया है कि लोग मैनेज होने के लिए 10 बार सोच रहे हैं कि आया किसके। और कांग्रेस जो है वो काम नहीं कर पाई अभी तक। बीच में राजीव गांधी के जो साहबजादे हैं वो थोड़े एक्टिव हुए थे, आगे भी बड़े, मामला बेहतरी की तरफ जाने लगा, उनकी बहन भी उनके साथ निकली, लेकिन फिर एक दो इशू ऐसे लेकर आए नरेंद्र मोदी ने बनाए मीडिया में भी और वैसे भी, कि वो फिर अब यानी टेक ऑफ भी नहीं सही मानों में कर पा रहे। और वही जो ऑक्युपाइड कश्मीर है उसने टाइटल के तौर पे ऑक्युपाइड कश्मीर के ऊपर रखा हुआ है सारा मामला, लेकिन वो काम तो सारा हिंदुस्तान में कर रहा है, क्योंकि उसका वोटर जो है वो ज़ाहिर है कि हिंदू, उसका एक जो अक्सरियती वोटर जो है उसका वो है। और जो समझदार हिंदू, देखें जो आपने 80 दरखास्तों का जिक्र किया सुप्रीम कोर्ट में, उसमें 90-80% नॉन मुस्लिम्स की दरख्वास्तें, जिसके अंदर खुद हिंदू जो बहुत सारी तंजीमें उनकी अपनी दरख्वास्तें हैं सारी की सारी। लेकिन फिर वही बात आती है कि वहाँ पर भी इस मामले में कम से कम अदालतों का भी वही रवैया है। अभी 1-2 हफ्ते पहले ये बात सामने आई थी कि जनाब अब ये तेज़ी से इसकी समाअत होगी, तो इस बात के इम्कानात है 370 है उसको वापस 370 लेने पे मजबूर कर दिया जाए। या अब देखें ना, वो तो कोर्ट का स्टेटस भी तस्लीम करने को तैयार नहीं है मोदी, कि ऑक्युपाइड कश्मीर में 370 चैलेंज हुआ है, 35 है चैलेंज हुआ है। उसकी वजह से ये इख्तियार जैसे स्टेटस खास हासिल था कि वहाँ पे किसी को जायदाद खरीदने की इजाज़त नहीं थी। जो कश्मीर से मुतालिक लोग हैं बस वही खरीद सकते थे, किसी को नहीं। इस स्टेटस विड्रा करने के बाद सबको इजाज़त मिल गई है, जो अभी आपने जिक्र भी किया अपने इंट्रो में, कि जनाब मुस्लिम वोटर को क्रैश करने, जो डीलिमिट करके हल्का बंदियाँ तब्दील करने के अंदर, ये सारी की सारी। इसके लिए देखें, बिल्कुल भट्ट साहब की बात बिल्कुल सही है कि हमें इकोनॉमिकली सबसे पहले मजबूत होना पड़ेगा, उसके बाद हमें जो हमारे फॉरेन अफेयर है उसको हमें रिविजिट करना पड़ेगा। मैं तो बार बार हम इस बात को कहते हैं, जिस तरह से चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी हो चुका है, चार्टर ऑफ इकोनॉमी की जरूरत है, इस मुल्क को चार्टर ऑफ फाइनेंस और चार्टर ऑफ फॉरेन अफेयर की भी बहुत जरूरत है। ठीक है मुनव्वर साहब, आपका इस पर क्या तज्जिया है? 2 मुल्क और भी हैं एशिया के, उनका हवाला देना चाहता हूँ। दोनों नेबर हैं और कभी वो इकट्ठे थे। एक का नाम साउथ कोरिया, दूसरे का नाम नॉर्थ कोरिया। नॉर्थ कोरिया न्यूक्लियर
صلاحیت رکھتا ہے، اگرچہ اس نے بام جو ہے ٹیسٹ نہیں کیا ہے. اس کے پاس دنیا کے جدید ترین میزائل سسٹم موجود ہے جس سے وہ دنیا کے کسی بھی حصے میں اپنے مخالف کو ہٹ کر سکتا ہے. لیکن اس کے مقابلے میں ساؤتھ کوریا دنیا کی 13ویں بڑی معیشت ہے اور وہاں کے عوام خوشحال ہے، جبکہ نارتھ کوریا اپنی تمام تر دفاعی صلاحیت کے باوجود وہاں پہ غربت اس قدر ہے کہ آج اگر ان کے بارڈر کھول دیے جائے تو شاید نارتھ کوریا جو ہے وہ ساؤتھ کوریا میں ضم ہو جائے. خدا نہ خواستہ اس طرح کی سچویشن کسی اور ملک کو دیکھنی پڑے. ہمارے اور پاکستان کے درمیان بھی ایک بڑی چیزیں ہیں. انڈیا میں مسلم کشی ہو رہی ہے، دوسری اقلیتوں کے اوپر ظلم ہو رہے. اس کے علاوہ وہ کشمیر کے اوپر اس نے زبردستی قبضہ کیا. دنیا ہماری آواز نہیں سن رہی. انڈیا میں ابھی ریسنٹلی 7 کلو گرام جو افزودہ تھا یورینیم 7 کلو یورینیم ان کے 2 شہریوں سے برآمد ہوا. اور یہاں کی جو انڈسٹری تھی، سائنسدان تھے، انہوں نے کہا یہ ایک نیوکلیئر بام بنانے کے لیے یہ یورینیم کافی حد سے زیادہ تھا. جی اگر خدا نہ خواستہ یہی چیز پاکستان میں ہو جاتی تو آپ تصور کریں کہ یہاں پہ کتنی قیامت برپا ہوتی. لیکن دنیا نے کسی نے بھی اس کی آواز نہیں اٹھائی اور نہ ہی کسی نے دنیا نے انڈیا کی ایٹمی صلاحیت کے اوپر کوئی کوسچن کیے. لیکن اس کے مقابلے میں پاکستان جو کہ بڑا سیفسٹ نیوکلیئر پروگرام رکھتا ہے اس کے اوپر پھر بھی تحفظات ظاہر ہوتے رہتے ہیں. وجہ کیا؟ وجہ صرف یہ ہے کہ انڈیا جو ہے وہ دنیا کی بڑی معیشت بننے جا رہا ہے، 6ٹھی بڑی معیشت بن چکا ہے. اور مودی نے اگلے 5 سال مانگے ہیں کہ میں اگر مجھے مل گئے تو میں انڈیا کو 3ری بڑی معیشت بنا دوں گا. بالکل ٹھیک. انڈیا اب چاند پہ اس نے راکٹ فائر کیے ہیں، میزائل اپنا راکٹ چلائے ہیں تاکہ وہ انڈیا جو ہے وہ چاند پہ پہنچ جائے. دوسری طرف ہمارے زمین میں جہاز پھر رہے ہیں اور پولیس کی سرپرستی میں انہیں جو ہیروئن اور دوسرا نشہ مل رہا ہے. تو فی الحال ہمارا کمپیریزن نہیں ہے انڈیا کے ساتھ. ہمیں اپنے آپ کو انڈیا سے مقابلے کے لیے اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہوگا. انڈیا سے مقابلہ کرنے کے لیے ہمیں اپنی تیاری کو پورا رکھنا ہوگا. ٹھیک ہے، ایک بریک لیں گے. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو کہا جاتا ہے کہ کوئی کچھ بھی کہے انسان کا اپنا راستہ سیدھا ہونا چاہیے، اور آج وزیر اعظم کی جانب سے بھی یہی پیغام دیا گیا ہے. اس پر بات کریں گے ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک. وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف نے ایک تقریب سے خطاب کیا اور اس میں ان کی جانب سے یہ واضح کیا گیا کہ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے آدمی ہیں، کوئی کچھ بھی کہے انہیں اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. منور صاحب، آپ کو کیا لگتا ہے وزیر اعظم کا یہ بیان درست ہے؟ جب انہوں نے خود سے کہہ دیا تو اس کے بعد میرا اس کے اوپر بات کرنے کی گنجائش رہتی نہیں ہے. لیکن یہ اس سے پہلے چیئرمین بی ٹی آئی کافی دفعہ یہ بات کر چکے کہ وہ جوتے بہت اچھے طریقے سے پالش کرتے ہیں. تو یہ انہوں نے آج خود سے تسلیم کر کے تو ان کی بات کی تصدیق کر دی. میں سمجھتا ہوں کہ کسی بھی وزیر اعظم کے لیے یہ بات کرنا کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے آدمی ہے یہ کوئی فخر والی بات نہیں ہے. اسٹیبلشمنٹ کو وزیر اعظم کے تابع ہونا چاہیے اور یہی ان کے اور ان کے بھائی کے درمیان معاملہ ہے کہ یہ اس بات پہ فخر کرتے ہیں کہ میں اسٹیبلشمنٹ کا آدمی ہوں، جبکہ ان کے بھائی کا نعرہ تھا کہ وہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہو چکے ہیں. تو یہ اب دیکھیے کہ اب اینٹی اسٹیبلشمنٹ والے تو وہ آج بھی جو ہے وہ باہر پھر رہے ہیں اور انہیں پاکستان آنے کے لیے راستہ نہیں مل رہا، جبکہ جو اینٹی اسٹیبلشمنٹ ان کے کیس بھی ختم ہو گئے اور وہ بڑے اچھے طریقے سے عوام کے اوپر جو ہے وہ اپنا بھرپور قسم کا جو معاشی اٹیک تھا وہ کر چکے ہیں. اور خیبر سے کراچی تک ہر جگہ لوگ ان کی جان کو رو رہے کہ خدا را اس قدر مہنگائی کر دی، تھوڑا ان کے حال پہ بھی رحم کرے. لیکن چونکہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے آدمی ہیں تو انہیں اس بات پہ کوئی فرق نہیں پڑتا کہ عوام کیا کہہ رہی ہے، عوام کیوں رو رہی ہے. وہ اپنے اسٹیبلشمنٹ کے تعلقات کی بنیاد پہ انہیں یقین ہے کہ وہ
اگلی دفعہ پھر منتخب ہو کے آگے آ سکتے ہیں، اور اسی وجہ سے ان کے بھائی کی آج تک ان کا راستہ کلیئر نہیں ہو سکا۔ لیکن اپنے خطابات میں تو وزیر اعظم یہ کہتے رہے ہیں کہ انہیں غریب عوام کی مشکلات کا ادراک ہے، یہ تو ان کی جانب سے بارہا کہا گیا ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے آدمی نہیں ہے۔ کاشف آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ اگر اسٹیبلشمنٹ کے وہ آدمی ان کو کہا بھی جا رہا ہے تو اس میں مذائقہ خیز بات کیا ہے؟ آپ مجھے بتائیے کون اسٹیبلشمنٹ کا بندہ نہیں ہے؟ کسی ایک کا نام تو لے، کسی ایک کا نام لے پاکستان کی تاریخ میں جو سیاسی لیڈر کہ میں اسٹیبلشمنٹ کا بندہ نہیں ہوں یا میں اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہوں۔ یہ اسٹیبلشمنٹ پاکستان کی ہے، یہ کوئی انڈیا کی یا امریکہ کی نہیں ہے۔ یہ بڑا منافقانہ رویہ ہے کہ جس وقت آپ کو ضرورت ہو تو آپ کو اسٹیبلشمنٹ اچھی لگتی ہے، اور جس وقت آپ کا اقتدار چلا جائے تو آپ اسٹیبلشمنٹ کو دشنام درازی شروع کر دیتے ہیں۔ اس کی تازہ مثال ابھی کچھ عرصے پہلے ہم نے دیکھی۔ میں آپ کو اس کی تازہ مثال ایک اور بھی دیتا ہوں۔ دیکھیں، ہمارے دوست ہیں، شاید ان کی چیز ذہن سے محو ہو گئی ہو، ڈیموکریٹک حکومت تھی پیپلز پارٹی کی، میمو گیٹ ایشو تھا، قبلہ محترم نواز شریف صاحب کالا کوٹ پہن کے سپریم کورٹ میں ایک ڈیموکریٹک وزیر اعظم کے خلاف سپریم کورٹ گئے تھے، اکرم شیخ صاحب ان کے وکیل تھے۔ اس کے بعد انہوں نے تسلیم کیا جب وہ اترے اور جب تحریک چلائی مجھے کیوں نکالا، تو انہوں نے کہا کہ اس وقت میرے سے مسٹیک ہوئی۔ بتائیں وہ میمو گیٹ کا سکینڈل کس نے ڈگ آؤٹ کیا تھا؟ اس میں اس وقت کے آرمی چیف، اس وقت کے ڈی جی آئی ایس آئی نے اپنا بیان حلفی دیا تھا کہ حسین حقانی صاحب اور یہ سارے مل کے ملک کے اداروں کے خلاف ایک سازش کر رہے تھے۔ کیا نواز شریف صاحب نہیں گئے تھے سپریم کورٹ یوسف زئی گیلانی صاحب اور صدر زرداری کے خلاف؟ اس کے بعد آپ دیکھیں، اس کے بعد پنجاب کی گورنمنٹ ٹاپل ہو گئی، نون لیگ والوں نے کیا دشنام ترازی اور الزام تراشی نہیں کی گیلانی صاحب پہ اور زرداری صاحب پہ۔ مرحوم گورنر سلمان تاثیر وہاں پہ نئی حکومت بنانے کو تیار تھے، لیکن پھر سپریم کورٹ میں پیپلز پارٹی گئی اور سپریم کورٹ نے ریسٹوریٹ کیا، اور پھر وزیر اعلیٰ جو اس وقت شہباز شریف صاحب تھے۔ دیکھیں یہ جو ہے نا، یہ ایک بڑا پاپولر سینٹیمنٹ ہے ہمارے ملک کا، یہ المیہ ہے کہ جب آپ کو لگے کہ آپ کی پاپولیرٹی نیچے جا رہی ہے، آپ کی ویورشپ نہیں آ رہی، آپ کا ووٹر ڈسپرس ہو رہا ہے، آپ کو چیزیں نہیں مل رہی، تو پھر آپ نعرہ لگائیں جناب اسٹیبلشمنٹ یہ کر گئی، اسٹیبلشمنٹ وہ کر گئی، اسٹیبلشمنٹ وہ کر گئی۔ اگر آج اسٹیبلشمنٹ فوج بحیثیت ادارہ، آرمی چیف خود سید عاصم منیر اور شہباز شریف ایک پیج پہ نہ ہوتے تو میں آپ کو گارنٹی کرتا ہوں کہ یہاں پہ نہ منرلز اینڈ مائن کی سمٹ ہوتی، نہ یہاں آئل ریفائنری لگتی، نہ سی پیک سیدھا ہوتا۔ دیکھیں، اداروں کا ڈیموکریٹک لوگوں کے ساتھ مل کے کام کرنا کوئی اچنبے کی بات نہیں ہے۔ فرق صرف یہ ہے، تکلیف صرف اس بات پہ ہوئی کہ شہباز شریف صاحب نے ببانگ دول اس بات کو ایڈمٹ کر لیا۔ آپ مجھے بتائیں، اسی اسٹیبلشمنٹ سے ڈیل کر کے نواز شریف صاحب ملک سے باہر گئے، اس وقت اسٹیبلشمنٹ اچھی لگ رہی تھی، آج وہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہے، بھائی پرو اسٹیبلشمنٹ ہے۔ یہ گڈ کاپس بیڈ کاپس میں بالکل سپورٹ کرتا ہوں، وزیر اعظم صاحب نے سچ بولا ہے۔ امتیاز صاحب آپ چلے ایک اور مزید اضافہ ہو گیا نا، تو سابق وزیر اعظم بھی کیا کہتے تھے، وہ بھی یہی کہتے تھے، اس سب میں تو کم از کم آ کے شہباز شریف صاحب کھڑے ہو گئے۔ اور دیکھیں، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہونے کا نا فخر کی بات نہیں ہوتی، فکر کی بات ہوتی ہے۔ آپ کتنی بھی تعریف کر لیں، آپ کے ملک کے علاوہ بھی دنیا میں 294 یا 53 ملک ہیں، وہ اچھا نہیں سمجھتے۔ آپ کے تعلقات ہونے چاہیے۔ ریالٹی بالکل ٹھیک ہے کہ پوری دنیا میں، امریکہ میں، اگر امریکہ میں ٹرمپ کے اگینسٹ معاملہ ہوا تھا تو اسٹیبلشمنٹ کی وجہ سے معاملات ہوئے تھے، پوری دنیا میں ہوتا ہے، لیکن اس کے کچھ تقاضے ہوتے ہیں، کچھ معاملات ہوتے ہیں، ان تقاضوں کے ساتھ آپ کو آگے بڑھنا پڑتا ہے، اور اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اور جب تک عوامی نمائندے ایک ساتھ نہ ہو، ملک کے اندر بڑی گڑبڑ رہتی ہے۔ مگر ہر چیز کی ایک ڈائمنشن ہوتی ہے، ایک طریقہ کار ہوتا ہے، طریقہ کار کے تحت آگے بڑھنا پڑتا ہے۔ اگر انہوں نے ظاہر ہے کہ یہ بات ٹھیک ہے، اب جو چل رہی ہے، ہمیں تو یہ تک بتایا جا رہا ہے کہ ان کو تو نومینیٹ کر دیا، جو ان کی اتحادی ہے پیپلز پارٹی کی قیادت نے نومینیٹ کیا ہے۔ آج میں ناصر شاہ صاحب کا ایک سوشل میڈیا پہ پڑھ رہا تھا، ظاہر ہے کہ سید بادشاہ ہیں وہ، ہم تو خود سیدوں کی وہ بہت عزت کرتے ہیں۔ اسے بولا بھائی میں سید ہوں، میں بدعا تو نہیں دے سکتا، لیکن میں دعا کرتا ہوں کہ بلاول بھٹو زرداری وزیر اعظم بنے، اور جو بھی ان کے راستے میں رکاوٹیں پیدا کر رہا ہے اس کو اللہ میاں حمایت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اس کا مطلب ہے جہاں یہ بات آئی تھی اب بیک ہو گیا ہے معاملہ، بلاول بھٹو صاحب کا معاملہ، اس کا مطلب ہے رکاوٹ کا شکار ہو گیا ہے، جب ادھری لیڈرشپ کی طرف سے ظاہر ہے کہ شہباز شریف صاحب کا آ رہی ہے بات کہ بھئی انہیں پرپوز کر دیا گیا ہے۔
اور ساری ہے کہ جی آنے والے اس کے اندر دیکھیں 2018 میں کس کا توتی بول رہا تھا؟ نواز شریف کا توتی بول رہا تھا نہیں بول رہا تھا؟ اور اس وقت یہ کہا جا رہا تھا جیسے آج سابق حکومت کے لیے کہا جا رہا ہے کہ جناب الیکشن ہوں گے تو 70% ووٹ آئیں گے. یہ بات نواز شریف کے لیے کی جا رہی تھی 2018 میں, لیکن آر ٹی ایس بھی بیٹھا اور بہت ساری چیزیں بھی ساری کی ساری چیزیں ہو گئیں. تو یہ کہنا ٹھیک ہے, انہوں نے اون کر لیا, ایک اچھی بات ہے, لیکن یہ فکر کی بات ہے جو سابق وزیر اعظم تھے وہ دھڑلنے سے ایک دفعہ نہیں, انہوں نے شاید 80-90 مرتبہ یہ بات کہی تھی کہ ہم اور باجوہ صاحب ایک پیج پر وزیر اعظم نے اس معاملے میں منافقت نہیں دکھائی نہیں, ہے. پہلے والے پہلے والے نے بھی منافقت نہیں کی تھی, لیکن بعد میں انہوں نے کہا میرے ساتھ زیادتی ہوئی, ہم نے کام نہیں کرنے دیا. شمائلہ یہ جو درد ہے نا امتیاز فرحان صاحب کا, یہ درد یہ ہے کہ بلاول بھٹو صاحب کو سگنل نہیں مل رہا فیوچر کے وزیر اعظم کے لیے. جو درد ہے میرے بھائی منور بھٹ صاحب کا, یہ درد یہ ہے کہ قائد محترم نواز شریف صاحب کو سگنل نہیں مل رہا ملک میں آنے کا, اس کی وجہ سے اب عوام کے درد کا احساس کسی کو نہیں ہے. کاشف, ایک بریک کا ٹائم ہو گیا, بریک کے بعد ہم واپس آئیں گے. پاکستان اور ایران کے درمیان ایک تجارتی معاہدہ طے پایا ہے, یہ ہماری معیشت کے لیے کتنا فائدہ مند ثابت ہوگا, اس پر بات کریں گے بریک کے بعد. ویلکم بیک. بلاول بھٹو زرداری وزیر خارجہ اور ایرانی وزیر خارجہ نے ایک معاہدے پر دستخط کیے ہیں. 5 سال کا یہ تجارتی معاہدہ ہے, یہ ہماری معیشت کے لیے کتنے فائدہ مند ثابت ہوگا, اس پر امتیاز صاحب آپ کا کیا کہنا ہے؟ دیکھیں یہ بہت خوش آئند ہے اس لحاظ سے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ ایران اور پاکستان کی جو پائپ لائن احمدی نژاد صاحب کے دور میں ہوا تھا, آصف زرداری پاکستان میں پریزیڈنٹ تھے, احمدی نژاد صاحب ایران میں تھے, اور وہ جاتے جاتے احمدی نژاد صاحب نے آخری دنوں میں پائپ لائن جو ہماری آئل اینڈ گیس کی لا کے پاکستان کے بارڈر پہ چھوڑی, انہوں نے کہا یہ میری طرف سے گفٹ ہے اور آگے اب آپ نے اس کو لے کے جانا ہے. تو امریکنز پابندی کی وجہ سے وہ معاملہ زرداری صاحب کے بعد نواز شریف کی حکومت آئی, نواز شریف کے بعد پی ٹی آئی کی حکومت آئی, وہ معاملہ آگے نہیں بڑھ سکا. لیکن یہ اس دور میں جو پی ڈی ایم کی حکومت تھی شہباز شریف کے دور میں 2 ماہ پہلے آپ نے دیکھا کہ بارڈر پہ پاک ایران بارڈر پر بہت بڑا ایونٹ ہوا. ایران کے پریزیڈنٹ آئے, پرائم منسٹر تھے, ہمارے وزیر خارجہ بلاول تھے, اور وہاں پر 100 میگا واٹ ہمارا گوادر کو ملا بجلی کے معاملات. اور درمیان میں دیکھیں بہت سارے غیر اعلانیہ طور پہ ہمارے جو علاقے ہیں بلوچستان کے, وہ وہیں سے بجلی لیتے ہیں, اور ایک مارکیٹ وہاں پہ اوپن کی گئی, اور جس میں یہ تھا کہ جی یہاں پہ بزنس ہم ٹریڈ شروع کریں گے سارا. اسی طرح کا افغانستان میں بھی ایک سسٹم جنریٹ کیا گیا ہے. تو اس لحاظ سے یہ تجارتی معاہدہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ابھی اس کے اوپر دیکھیں جب یہ ہم نے میگا واٹ بجلی لی, امریکہ کی طرف سے ایک معاملہ آیا, تو پاکستان کی طرف سے غیر اعلانیہ طور پر وہ جو ڈپلومیسی بیک ڈور کہتے ہیں اس میں یہ کہا گیا کہ جناب کوئی 18 بلین یا 14 بلین کا معاملہ آیا تھا ڈالر کا, کہ اگر ہم اس کو فلفل نہیں کریں گے 2023 میں تو پاکستان کو دینا پڑے گا ایران کو جو ایگریمنٹ کے تحت. تو وہ معاملہ ٹھنڈا ہوا. تو اب یہ والا جو سیکنڈ معاہدہ ہوا ہے تجارت کے حوالے سے, دیکھیں ایران کو زراعت کے معاملے میں سپورٹ چاہیے پاکستان کی, نیبر کنٹریز کی اور پاکستان کی خاص طور پر. یہ تجارتی معاہدے کا مطلب یہ ہے کہ ہم بہت ساری صرف ہمیں اپنا جو یہاں پہ جو وہ بنے ہوئے ہیں نا جو گینگ اپ ہوئے ہوئے ہیں ابھی یہ ان کو توڑنا چاہیے, بہت زبردست معاہدہ, بہت زبردست. لیکن ہمیں یہاں پر جو یہ گینگ اپ ہوئے ہوئے ہیں بڑے بڑے ذخیرہ اندوز منافع خور, ان کو توڑنا پڑے گا. اگر ہم نے ان کو توڑ دیا تو آپ یہ سمجھیں کہ پیٹرول سے لے کے بہت ساری چیزیں ہمیں بڑے رعایتی قیمتوں میں مل سکتی ہیں. پورا فائدہ ہمیں ملے گا. منور صاحب آپ کو یہ معاہدہ کیسا دکھتا ہے؟ شمائلہ پہلے تو مجھے 5 سیکنڈ دیں, جو پچھلی کاشف نے بات کی میں ذرا اس کا جواب دینا چاہتا تھا. آپ نے مجھے پہلے موقع نہیں دیا, لیکن 5 سیکنڈ میں یہ میں بات مکمل کر دوں گا. وہ یہ ہے کہ راجیو گاندھی صاحب پرائم منسٹر تھے اور یہاں پہ انڈین پنجاب میں سکھوں نے ایک طوفان مچایا ہوا تھا. تو گولڈن ٹیمپل کے اوپر ایک جنرل صاحب نے کہہ دیا کہ وہاں پہ ملٹری ایکشن کرنا چاہیے. تو یہ انڈین ڈیموکریسی تھی کہ پرائم منسٹر نے وہ اس جنرل کو صرف اس وجہ سے ٹرمینیٹ کر دیا کہ اس کی جرت کس طرح ہوئی کہ وہ انڈین پرائم منسٹر کو اس طرح کا مشورہ دے. اب آتے ہیں یہاں پہ, آپ جو یہاں پہ ہم ایران کے ساتھ اگر اپنا بارڈر اوپن کریں, ٹریڈ کریں تو ہمیں بہت فائدہ ہو سکتا ہے. لیکن ایران کے اوپر وہ سینکشنز لگی ہوئی ہیں جس کی وجہ سے ہمارے ہاتھ بندھے ہوئے. اگر ہمیں باقی دنیا کے ساتھ تجارت کرنی ہے, دنیا کے ساتھ معاملات کرنے ہیں, تو ہمیں یونائٹڈ نیشنز کی ان پابندیوں کا احترام کرنا پڑے گا, انہیں ماننا پڑے گا. اگر ایسا نہ ہو تو ہمارے لیے پاک ایران
بارڈر جو ہے وہ دنیا کا سستا ترین تیل جو ہمیں پرووائڈ ہو سکتا، گیس ہمیں مل سکتی ہے، بجلی ہمیں مل سکتی، اور بہت سی پروڈکٹ جو ہمیں مل سکتی ہے، اور وہ سستی بھی مل سکتی ہے، ان کی ٹرانسپورٹیشن بھی کم ہوگی، اس کی لاگت بھی کم ہوگی، اور یہاں پہ ایک جو مہنگائی کا طوفان مچا ہوا وہ بھی تھم جائے گا۔ بالکل لیکن مسئلہ صرف یہی ہے کہ یونائٹڈ نیشنز کی پابندیاں لگی ہوئی ہیں، جس کی وجہ سے اب بہت زیادہ اس کے ساتھ ٹریڈ نہیں کر سکتے، ایک لمٹ سے اوپر جا نہیں سکتے۔ تو بہرحال یہ خوشائند چیز ہے کہ جتنی بھی ہمیں سپیس ملی ہے، ہم نے اس کے اوپر الیکٹریسٹی بھی لے لی ہے، اور پیٹرول وہ ویسے بھی انلیگل مینز سے تو آ ہی رہا، جو پاکستان کے کونے کونے تک پہنچ رہا، لیکن اگر وہ لیگل مینز سے آئے تو ہمیں زیادہ فائدہ ہو سکتا ہے۔ لوکل جو بارٹر سسٹم ہے، اگر اس پہ بھی جائیں گے تو ہمارے ڈالر بھی بچیں گے، ہماری ملکی اکانومی کو بھی سہارا ملے گا، اور یہ سب سے بہتر جی یہ چیز بہت اچھی ہے کہ ہم لوکل کرنسی میں ٹریڈ کریں۔ اس سے پاکستان جو ہے وہ اپنے معاشی مشکلات اس کو کافی حد تک دور کرنے میں کامیاب ہو سکتا ہے۔ ٹھیک ہے کاشف، آپ کو بھی لگتا ہے کہ اس معاہدے سے پاکستان کی معاشی مشکلات کافی حد تک کم ہو جائیں گی؟ شمائلہ، بھارت کی مثال میرے بھائی نے دی، میں ان کو یہ بتا دوں کہ بھارت اگر چھٹی معیشت ہے اور تیسری معیشت بننے کو تیار ہے تو اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ وہاں پہ مودی تسلسل سے حکمران ہے۔ یہاں پہ بھی شہباز شریف تسلسل سے حکمران ہوں گے تو شاید ہمارے پاکستان کی معیشت بہتر ہو جائے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ایران پاک ٹریڈ کے اوپر میں یہ سمجھتا ہوں کہ سب سے زیادہ وزڈم والا کردار تھا وزیر خارجہ بلاول بھٹو کا، جنہوں نے امریکہ میں بیٹھ کے اس بات کو، اس ڈیفرنس کو اوپن نہیں ہونے دیا۔ انہوں نے انڈوز کیا چیئرمین تحریک انصاف کے رشیا کے اس کو ٹریول کو انہوں نے انڈوز کیا، انہوں نے کوئی پولیٹیکل اینیمیٹی نہیں دکھائی، گو کہ چیئرمین تحریک انصاف ہمیشہ اینیمیٹی میں جاتے ہیں۔ تیسری بات یہ ہے کہ ایران پاکستان ٹریڈ جو ہے، اس کو آپ ایران پاکستان ٹریڈ نہ دیکھیں، ایران پاکستان رشیا، ایران پاکستان چین، یہ دو روٹ، اگر آپ ان دو روٹ کا موازنہ کریں، ایران سے اگر ٹریڈ شروع ہوتا ہے، ایران کی پروڈکٹ رشیا تک جائے سی پیک کے ذریعے، وایا روڈ، وایا ٹرین اور وایا پورٹ، اور اگر ایران کا پروڈکٹ چین تک جائے تو گزرنا اس میں پاکستان سے ہے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان سے اگر پاکستان میں یہ ٹریڈ چلتا رہے، اگر پاکستان میں اگر یہ سسٹم چلتا رہے، تو میں یہ ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو اس ٹریڈ کا اتنا زیادہ فائدہ ہوگا، اور یہ ٹریڈ اسٹیبلش ایک ہی طریقے سے ہوگا اگر پاکستان میں حکمرانی مستقل مزاجی کے ساتھ ہو۔ جن اشخاص نے، جن شخصیات نے، وہ شہباز شریف صاحب ہوں، وہ بلاول بھٹو صاحب ہوں یا زرداری صاحب ہوں، یہ اگر ایک سٹیم لائن کے اوپر اسی پالیسی کو کنٹینیو کرے اگلے 5 سال، آپ دیکھیے گا کہ ہمارا IMF سے بھی جان چھوٹ جائے گی، ہماری معیشت آؤٹ سٹینڈنگلی اوپر کھڑی ہو جائے گی۔ لیکن پرابلم یہاں پہ یہ ہے کہ یہاں پہ پالیسیوں کا تسلسل نہیں رہتا۔ شہباز شریف صاحب تو محنت کر رہے ہیں، بلاول صاحب بھی محنت کر رہے ہیں، لیکن اب جب یہ پالیسی تھوڑی سی ڈیویٹ کرتی ہے یا مہنگائی کا ایلیمنٹ بیچ میں آ جاتا ہے، اور اس کے اوپر پھر کیا کریں گے؟ اور اب پاکستان کو جس ڈگر پہ لے کے جایا گیا، اس ڈگر کے اوپر، اس روٹ کے اوپر کو کنٹینیوٹی کے لیے اگر نگران وزیر اعظم اسحاق ڈار صاحب کو لگا دیا جائے گا، اور جو کہ تو پھر اس کے بعد مجھے بتائیں کہ کنٹینیوٹی آف پالیسی کیسے چلے گی؟ اس کے ایک ہی صورت میں چلے گی اگر ہماری عسکری قیادت جو ہے وہ اس کی پیرادار ہوگی، اس کے علاوہ پاکستان کی معیشت آگے نہیں چل سکتی، جو مرضی کر لے۔ بالکل ٹھیک ہے، پروگرام کا وقت ختم ہوا ہے۔ بہت شکریہ کاشف آپ کا، منور آپ کا، امتیاز خان فاران صاحب آپ کا بہت شکریہ۔ اور اس معاہدے کے جو 2 اہم نکات ہیں وہ بھی بہت امپورٹنٹ ہیں، وہ بھی میں آپ کو بتانا چاہوں گی کہ مچھیروں پر عائد جرمانے ختم کر کے انہیں رہا کرنے کا فیصلہ، اور اس کے علاوہ جو قیدیوں ہیں ان کی فہرستوں کا تبادلہ بھی کیا جائے گا، یہ بھی بڑے اہم نکات ہیں اس معاہدے کے۔ آج کے پروگرام سے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔